रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है और इसको AWS वाले पढ़ेंगे। और इसमें जो टॉपिक है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन यूर कैरियर, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज मेडिसिन में जो है AWS वालों के लिए ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 2 है ये। तो हम पढ़ेंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन यूर कैरियर के। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या है, इसमें 2008 में 75 मिलियन जो है वो जो जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे जो है .com के ऊपर जो है उन्होंने एड्रेस रजिस्टर करवाए, और जो है मोर देन 106 मिलियन पीपल रिसीव देयर न्यूज ऑनलाइन। उन्होंने ऑनलाइन न्यूज रिसीव की, और 55 मिलियन अमेरिकन जो है उन्होंने ब्लॉग्स जो है वो पढ़ा। और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के हवाले से अगर हम देखें तो 15% जो है वो हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से हो रही हैं। अब MIS बेसिकली है क्या चीज़, ये जो नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, अब इतना भी बहुत सारा डाटा हैवी डाटा जो है वो क्लाउड कंप्यूटर पर रख सकते हैं। और इसके अंदर ही एक और टाइप्स है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, और मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसी तरह जो है पीपल एंड बिहेवियर चेंजेस जो आ रही हैं वो इसके अंदर वो जो है हम देख सकते हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज वेब 2.0 एप्लीकेंट वाइडली अडॉप्टेड, टाइम वर्क गेम्स, मोमेंटम, और इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ये MIS के अंदर हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नया प्रोडक्ट है सर्विसेज का एंड बिजनेस मॉडल का, वो हम इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर जो है ये एक मोबाइल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक टच मोबाइल के अंदर कितने फीचर्स आ गए हैं। इसमें डिस्प्ले भी होता है मल्टी टच का, और इसके अंदर इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह भी होती है, डिजिटल चैनल वगैरह होते हैं, पोर्टेबल म्यूजिक वगैरह होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वेस्ट जो है वो IT GN6 जो है इंपॉर्टेंट बिजनेस सब्जेक्ट कैसे इम्प्रूव करते हैं, हासिल करते हैं। इसके 6 पॉइंट ऑपरेशनल एक्सलेंस है, न्यू प्रोडक्ट है, कस्टमर एंड सप्लायर्स है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, और सर्वाइवल वगैरह है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प आउट करती है कि आप प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी मिसाल हम वॉलमार्ट की दे सकते हैं कि इसने जो है 4 बिलियंस का जो है डॉलर का जो है वो 2008 के अंदर सेल्स की थी। और इसी तरह डिजिटल लिंक जो है वो क्रिएट किया सप्लायर और स्टोर के दरमियान। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी अगर हम और बात करें तो ये एक बिजनेस मॉडल हमें देती है जो कि कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है, डिलीवर करती है, सेल्स करती है प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। और इसकी मिसाल हम म्यूजिक इंडस्ट्री की भी दे सकते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की है। वो किसकी बेस पर की है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर। इसी तरह जो है एक होटल है मैंडरीन ओरिएंटल होटल जो है, ये इसने क्या किया है, इसने जो है IT को यूज़ करते हुए रिलेशनशिप क्रिएट किया है कस्टमर के दरमियान, और उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है, ट्रैक परफॉर्मेंस, उसको जो है वो मेंटेन किया। तो इस हवाले से जो है ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम जा रहा है। इसके अलावा आप इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा की मदद से आप एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनेजर जो है वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और इसके अलावा रियल टाइम डाटा आपको जो है कस्टमर्स के जो कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं और नेटवर्क परफॉर्मेंस होती हैं, इनको भी आप बेहतर कर सकते हैं। और ये जो है एक ट्रांसपारा मोबाइल जो है ये बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन आपको देता है, आप डिसीजन ले सकते हैं। ये ग्राफिकल ओवरव्यू आपके सामने आ रहा है, परफॉर्मेंस आपको बता रहा है, इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि आप इनकी मदद से जो है वो क्विकली डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। ये डिसीजन बेसिकली कौन लेता है, मैनेजर वगैरह डिसीजन कंपनी से। तो उसके बाद कम्पिटिटिव एडवांटेजेस इसके अंदर क्या हैं जी, चार्जिंग लेस और सिक्योर प्रोडक्ट बेटर्स। जब चार्जिंग जो है वो कम हो जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट की और सुपीरियर प्रोडक्ट की, तो फिर क्या होता है, एक बेटर रिस्पॉन्स जो आता है सप्लायर और कस्टमर की तरफ से। एक टोयोटा कंपनी है TPS टोयोटा प्रोडक्ट सिस्टम जो है, इसने इसको इस्तेमाल करते हुए जो है काफ़ी एफिशिएंसी और क्वालिटीज़ दिखाई हैं। इसके बाद सर्वाइवल आप कैसे कर सकते हैं,
اس جو ہے کمپٹیٹیو مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ جو ہے جس طرح سٹی بینک نے سب سے پہلے اے ٹی ایم جو ہے کارڈ اور اے ٹی ایم مشین کو انٹروڈیوس کرایا تو وہ مارکیٹ میں چھا گئے، اسی طرح آپ جو ہے اس ٹف مارکیٹ کے اندر کوئی بھی نئی چیز لے کر آئیں گے، اسپورٹ انفارمیشن سسٹم کو یوز کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب انفارمیشن سسٹم ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بزنس یوز کرتا ہے کوئی بھی آبجیکٹو آپ کے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے بزنس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ انفارمیشن کو مینیج کرتے ہیں انفارمیشن سسٹم کے اندر، اور یہ جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو لینے میں ان میں مدد کرتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے انفارمیشن سسٹم۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، کوئی بھی آپ نے انالیسس کرنے ہے، ویژوائلائزیشن کرنی ہے یا کوئی پروڈکٹ کریٹ کرنا ہے تو اس میں بھی یہ انفارمیشن سسٹم ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ڈیٹا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ گراف ایکسل فگرز ہوتے ہیں، اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا شیپ انٹو دا میننگ فل یوزفل فارم۔ تو اس کے بعد یہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹل یونٹ سیلز ہے ڈش ڈٹرجنٹ کی، اور اس کے بعد سیلز ریونیو ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اسپیسیفک اسٹورس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹا لیا گیا۔ لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا ہے اور سینٹر میں ہمارا انفارمیشن سسٹم ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے ہمیں ایک میننگ فل انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے انفارمیشن سسٹم جو ہے ہمیں را ڈیٹا کو جو ہے ایک اچھے اور میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اب جو انفارمیشن سسٹم ہے اس میں بیسیکلی 4 پوائنٹس ہوتے ہیں: ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ اور فیڈ بیک۔ اس کو ہم گرافکس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن کے اندر بیسیکلی سپلائرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ماحول ہوتا ہے کام کرنے کا، کسٹمر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ریگولیٹری ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں۔ اور اس انفارمیشن سسٹم بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ ان پٹ لیتا ہے ڈیٹا کی مدد سے، ڈیٹا ہم دیتے ہیں تو پھر ڈیٹا کے بعد جو ہے انفارمیشن سسٹم اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے، کلاسیفائی کرتا ہے، ارینج کرتا ہے، کیلکولیشنز کرتا ہے، دین جو ہے وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے ایک انفارمیشن کی شکل میں، اور وہ جو ہے انفارمیشن کے بعد جو ہے ہمیں ایک کسٹمرز کی طرف سے اور جو ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز اور کمپٹیٹرز اور سپلائرز کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ فیڈ بیک ملتا ہے، جس کی بیس پہ ہم اپنے جو ہے پروڈکٹ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے رول ہم دیکھتے ہیں پیپلز کا، آرگنائزیشنز کا انفارمیشن سسٹم کے اندر۔ بیسیکلی جو ہے پیپلز کا بیہیویئر اور ان کا جو ہے ٹیکنیکل اپروچ یہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آئی ٹی کا نالج ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کا فوکس ہونا چاہیے انفارمیشن سسٹم کے اوپر، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر۔ اور اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ مور دین کمپیوٹرز کیسے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے اندر انفارمیشن سسٹم پرووائڈ اے سولوشن ٹو امپورٹنٹ بزنس پرابلمز اور چیلنجز فیسنگ دا فرم۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن سسٹم ہے، اور اس کے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ آرگنائزیشنز ہے، رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز ہیں، اور باٹم پہ پیپل جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ 3 چیزیں مل کر جو ہے یہ تینوں جو ہے انفارمیشن سسٹم کا استعمال کرتی ہیں، اور پروڈکٹ کو اور کمپنی کو، آرگنائزیشنز کو اور جو ہے وہ کامیاب بناتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی آرگنائزیشن جو ہے وہ امپلائز کی ہائرنگ بھی کرتی ہے، اور انوانٹیڈ امپلائز کو ریموو بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد سیلریز کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی آرگنائزیشن مینیج کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے کام جو ہے وہ اس کے ذریعے کرتی ہے انفارمیشن سسٹم کے ذریعے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ لوگ بیسیکلی وہ ہوتے ہیں ہونے چاہیے جو کہ اسکلڈ ہونے چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے مینیجرز کا کیا رول ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ چیلنجز کو اس کو جو ہے جو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو فلفل کرے، آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کو بہتر طریقے سے بنائے، اور جتنے بھی ہیومنز وغیرہ اور فائنینشیل ریسورسز وغیرہ ان کو ایلوکیٹ کرے، اور کوئی ایسے کام کریٹ کرے جن سے نیو پروڈکٹ جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ پیدا ہوں۔ تو اس کے بعد ٹیکنالوجی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی میں جو ہے آئی ٹی انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کمپیوٹر ہارڈ ویئر، کمپیوٹر سافٹ ویئر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیٹ ورکنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی وغیرہ اس کے اندر یوز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پرابلم انوالو ان نمبر آف میجر فیکٹرز، 3 قسم کے جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن، ٹیکنالوجی اور پیپل کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 4 اسٹیپس پروسیس جو ہے وہ بیسیکلی ہوتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے۔ جب کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو سالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلے ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے، سولوشن ڈیزائن کریں گے، چوائس دیں گے، اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے۔ تو آگے آپ دیکھیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہے، پرابلم ہے کریٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے کوئی پرابلم کی اگر ہم ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کریں یا پرابلم کی وجوہات کے بارے میں بات کریں، یا واٹ کین بی ڈن گیون ریسورسز آف فرم، جو فرم کے ریسورسز ہیں اور جو دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہمارے پرابلمس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹیپیکل آرگنائزیشنل پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو بزنس پروسیس جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے اور انسپورٹڈ ہوتا ہے، کلچر اور ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے پولیٹیکل جو ہے وہ ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کمپلیکسٹی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں۔ تو اس کے بعد ٹیپیکل ٹیکنالوجی پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں؟ ہارڈ ویئر جو ہے یہ جو ہے انسفیشینٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں، ڈیٹا بیس کیپیسٹی ہو سکتی ہے، انکمپیٹیبلٹی آف اولڈ سسٹم ود نیو ٹیکنالوجیز بھی ہو سکتی ہے، ریپڈ ٹیکنالوجی چینجنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پیپل پرابلمس کیا کریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو لیک آف امپلائز ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہیں جو میجر جو ہے ٹاسک ہے، اور ڈیفیکلٹی اور ایویلویٹنگ پرفارمنس، لوگوں کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پور مینجمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بھی جو ہے یہ اس میں پرابلم کریٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لیک آف امپلائی سپورٹ اینڈ پارٹیسپیشن جو ہے یہ ساری چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ اب ہم ان کو، یہ تھی ہمارے پرابلمس جو مینجمنٹ کے حوالے سے تھی، جو لوگوں کے حوالے سے تھی، اور اس کے بعد اب ہم اس کو سولوشن دیکھتے ہیں، سولوشن ڈیزائن کیسے کریں گے۔ مینی پاسبل سولوشن ہوتے ہیں، کوئی بھی اگر ایک پرابلم کریٹ ہو جائے تو ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سولوشن کی رینج کو، اور فیکٹر کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ ایک کاسٹ کا ایشو ہو سکتا ہے جس کو ہم جو ہے ایزیلی جو ہے سالو کر سکتے ہیں، فیزیبلٹی گیون ریسورسز اینڈ اسکلز، اور جو ریسورسز ہوتے ہیں اور جو اسکلز ہوتے ہیں اس حوالے سے جو بھی ہوتی ہیں جو ایسے رول کو ہم فلفل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو بیسیکلی کوئی بلڈنگ ہم پرچیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امپلائی ٹریننگ وغیرہ اگر ہم پراپر طریقے سے کروا دیتے ہیں، مینجمنٹ چینج کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے جب فیڈ بیک ملتا ہے اور ایویلویشن جو ہم کرتے ہیں سولوشن کی، تو ہمیں بہتری کی امید نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ پرابلم سالونگ کا ایک جو ہے وہ فگرز ہے، چارٹ ہے، جس کو ہم دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہم سولوشن کو ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سولوشن کو ڈیزائن کرنے کے بعد ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور چوائسز پیدا کرتے ہیں، دین ہم آخری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں بیسیکلی ایک فیڈ بیک ملتا ہے جو کہ ہمیں جو ہے کمپنی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کریٹیکل تھنکنگ اس کے اندر دیکھیں تو وداؤٹ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے، بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے جو آپ جو ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی ججمنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے ویسٹیج ریسورسز جو ہے وہ ویسٹیج ہوں گے کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر۔ اس کے بعد جو ہے کریٹیکل تھنکنگ پرابلم سالونگ کا رول کیا ہو سکتا ہے، یہ جو مینٹیننگ ڈاؤٹ ہوتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی، آرگنائزیشن اور پیپل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، گائیڈ لائن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، اور اویئرنیس ہونی چاہیے آرگنائزیشن کے حوالے سے اور پرسنل لمیٹیشنس کے حوالے سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرمز کین ناٹ اچیو دا بزنس آبجیکٹیوز ود دیز آبجیکٹیوز بیکاز چیلنجز۔ فرم جو ہے، کوئی بھی فرم جو ہے وہ بزنس آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکتی کس کے بغیر، انفارمیشن سسٹم آفٹن پریزنٹ سولوشن پارشلی فلی ٹو دیز چیلنجز۔ تو انفارمیشن سسٹم ہی ہے جو کہ آپ کو سولوشن دیتا ہے کہ آپ اس کی مدد سے آپ چیلنجز کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں اکاؤنٹنگ کے حوالے سے، اکاؤنٹ سے انکریزنگ ریلائی آن دا انفارمیشن سسٹم ٹو سمرائز دا ٹرانزیکشن، کریٹ فائنینشیل ریسورسز، آرگنائز ڈیٹا اینڈ پرفارمنس فائنینشیل انالیسس۔ تو فائنینشیل کے حوالے سے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ آپ اکاؤنٹنگ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے جو اسکلز ہونی چاہیے وہ آئی ٹی سافٹ ویئر جو ہے اس سے جو ہے ہاؤ نو ہونا چاہیے، سسٹم اینڈ نیٹ ورک سیکورٹی ایشوز کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں ہاؤ نو ہونا چاہیے۔ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو ریلیشن شپ بٹوین انفارمیشن سسٹم اینڈ فائنانس مینجمنٹ اینڈ سرچز از آلسو اسٹرانگ۔ تو یہ بیسیکلی جو فائنانس کا جو ہے رابطہ جو ہے، جو ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے انفارمیشن سسٹم کے ساتھ، اور آئی ٹی سافٹ ویئر یوز جو ہے یہ جو ہے آپ کو ایزیلی آسانی کے ساتھ آنا چاہیے، آئی ٹی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، اور جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے یہ انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی، یہ جو ہے انالیسس ڈیپینڈ ہیویلی آن دا انفارمیشن سسٹم فار آرگنائزنگ اینڈ انالائزنگ دا ویری لارج اماؤنٹ آف فنانشیل ڈیٹا. جتنا بھی ہیوی قسم کا بڑا ڈیٹا جو ہوتا ہے ان کو جو ہے انالائز کرنا جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو ٹیکنالوجی ڈریون چینجز ان دا پاسٹ 5 years دین مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ. تو پچھلے 5 سالوں سے ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اس سے ایڈورٹائزنگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. انٹرنیٹ اور مارکیٹنگ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے ان کی جو ہے بیسیکلی آپ کو اسکلز ہونی چاہیے. مارکیٹنگ کے حوالے سے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے اسکلز جو ہے وہ آنی چاہیے مارکیٹنگ میں. اور تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشنز مینجمنٹ ان دا سروسز اینڈ مینوفیکچرنگ میں کیا ہوتا ہے. اس میں مینیجرز شامل ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر شامل ہوتے ہیں، آپریشنز اینالسٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان تینوں کے پاس جو ہے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے، اور کسٹمر اور دوسرا جو ہے سپلائرز کا وہ آپس میں جو ہے ریلیشن ہے اس پہ جو ہے اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. اب ہم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جاب آف مینجمنٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ بائی دا انفارمیشن سسٹم. مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتی ہے، جاب کو کریٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہائرنگ ریموول بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو نالج ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو امپروومنٹ جو حوالے سے جتنی مینجمنٹ ہے اس کو ہونا چاہیے نالج، اور اس کے بعد لیڈرشپ جو ہے ان کی جو کوآرڈینیشن ہے ان کو بھی ان کو انہانس کرنا چاہیے. تو جاب کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے ایک اچھے ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور اپنے امپلائز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو آبزرو کر سکتے ہیں اور اچھے امپلائز رکھ سکتے ہیں، اور جو انوانٹیڈ امپلائز ہیں ان کو ہم ریموو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم انفارمیشن سسٹم کی بیس پہ کر سکتے ہیں. تو انفارمیشن سسٹم بیسیکلی ہمیں کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ٹول ہے انفارمیشن سسٹم کا بزنس فارم میں کی آبجیکٹوز کا، کہ اس کے اندر جو ہے آپ فاسٹ چینجنگ کر سکتے ہیں پروفیشنلی طور پر، اور اس کے اندر اسکلز کیا ہوتی ہیں، یوزز آف نیو اینڈ ایمرجنگ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اچیو 6 بزنس آبجیکٹیوز. انفارمیشن سسٹم کے اندر 6 بنیادی چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ان کا نالج اور ان کے جو ہے آپ کو اسکلز ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کون سی ہوتی ہیں، اس میں 6 جو ہے بزنس آبجیکٹیوز جو ہے ان کو اچیو کرنا چاہیے آئی ٹی کے حوالے سے، اور ڈیٹا بیس کا جو رول ہوتا ہے اس کے بارے میں ہاؤ نہ ہونی چاہیے. اس کے بعد انفارمیشن انالیسز امپیکٹ آف دا انوائرمنٹ، اس کے حوالے سے بھی انوائرمنٹ کو جو امپیکٹ ڈلتا ہے وہ اس کا جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے. ورکنگ ود اسپیشلسٹ اینڈ سسٹم ڈیزائنر، اور آپ کو ورکنگ کرنی چاہیے اسپیشلسٹ اور سسٹم انالیسز ڈیزائنر کے ذریعے. اور کچھ ایتھیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیگل انوائرمنٹ اینڈ ادر ایشوز بھی جو ہے وہ اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ بھی ہم نے اسی کے اندر دیکھی. اور بیسیکلی آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اس حوالے سے آپ اس کو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، لائکس بھی کر سکتے ہیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو، اللہ حافظ.